दोस्तों, एक तरफ ये बात हो रही है कि भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम इतना तगड़ा है कि आइंदा भारत की जो इकोनॉमी है वो तीसरी बड़ी इकोनॉमी हो सकती है, जस्ट बिकॉज कि इंडिया के अंदर स्टार्टअप इकोसिस्टम बड़ा तगड़ा है। जबकि पाकिस्तान के अंदर एक तो आज अमेरिकी जो असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं वाशिंगटन, उन्होंने कांग्रेस में वाशिंगटन में ये कहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शंस हुए हैं उसमें रेगुलरिटीज़ हैं। लेकिन उससे बड़ी परेशानी जो मुझे एज ए पाकिस्तानी है वो ये है कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आई है 2023-24, जो कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी जारी करती है, वो पाकिस्तान के जो लो ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में डालती है। अब दुनिया के 192 मुल्कों के में से जो हम पहले जिसे कहते हैं ना 164 थे, अब 161 पे आ गए हैं। सो हमारी जो पोजीशन है वो तो ख़राब होती जा रही है। सॉरी, हम 161 से 164 पे आ गए हैं, नॉट 64 से 61। दैट इज़ अ बेटर कैटेगरी। दिस इज़ 1960 161 से 164 पे आ गए हैं। सो द क्वेश्चन इज़ कि हमारी जो ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी है वो नीचे जा रही है, और हमारे जो लाइफ के रिलेटेड जो खाना पीना, ज़िंदगी, जेंडर इक्वालिटी, इस जैसे जो चैलेंजेस हैं, मल्टी डायमेंशनल पावर्टी, ये हमारे ख़राब होते जा रहे हैं। और पावर्टी ज़्यादा आती जा रही है। और इंडिया के अंदर एक तरफ वो कह रहे हैं कि हम तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं बिकॉज कि हम अपने नौजवानों को वो रास्ता दे रहे हैं। और अब मज़े की बात है कि ये देखें, ये डिफरेंस है। द डिफरेंस इज कमिंग। अभी मोदी साहब बात कर रहे थे अपनी इलेक्शन कैंपेन के अंदर कि इंडिया का जो नौजवान है वो जॉब क्रिएट कर रहा है, जॉब की तलाश में नहीं है। गो कि ये एक ट्रेंड चला रहे हैं, बट देर आर मिलियंस विच वांट जॉब्स इन इंडिया। ऑब्वियसली अगर एक जॉब देने वाला है तो 50 जॉब लेने वाले हैं। सो ये वो माइंडसेट चेंज कर रहे हैं। हमने अपना माइंडसेट चेंज नहीं किया। हम जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 161 से 64 पे चले गए दुनिया के 192 मुल्कों में, और जो पीछे 30 मुल्क रह गए हैं या वो अफ्रीका के होंगे या कोई लैटिन अमेरिका के होंगे, इस तरह की उनकी कंडीशन होगी। सो पीछे तो कोई हमसे मुल्क ना रह गया, या अफगानिस्तान पीछे है या कुछ अरब ममालिक के पीछे हैं। अब ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट क्राइसिस है जिसमें लिटरेसी के मसले हैं, एजुकेशन है, हेल्थ है, पावर्टी है, ह्यूमन वेलफेयर है, अगर आम आवाम जिसे आप नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी कहते हैं, अगर आपका वो इंडिकेटर ही ख़राब है तो देन हमने क्या तरक्की करनी है। रिसेंटली हम देख रहे थे कि इंडिया के अंदर जो मल्टी डायमेंशनल पावर्टी है उसमें से 250 मिलियन इंडियंस को निकाला गया है। दैट इज़ अ वेरी बिग नंबर, 250 मिलियन लोगों को निकालना। और बहुत सारे लोगों को जिनको नहीं पता कि ये जो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ये एक पाकिस्तानी ने ही ये फार्मूला इंट्रोड्यूस कराया था। आई थिंक नदीमुल हक साहब उनका नाम था, बैक इन 1991 समवेयर। सो जो यूएन का ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, एक पाकिस्तानी ने दैट ही वाज वर्किंग फॉर द यूनाइटेड नेशंस, तो उन्होंने ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंट्रोड्यूस कराया। सो हमें इस चीज़ को देखना है कि वेयर आर वी गोइंग एंड व्हाट प्रोमिसेस वी आर गिविंग टू आवर पीपल। हम अपने लोगों को क्या वायदे कर रहे हैं उनके साथ, और हम उनको क्या दे रहे हैं। अभी एक तो मैं मानता हूँ इंडिया के अंदर इस वक्त इलेक्शन है तो पॉलिटिशियन ज़रा बढ़ा चढ़ा के बातें करते हैं, बट द क्वेश्चन इज़ नॉट दिस कि वो बढ़ा चढ़ा के बातें करते हैं। इफ़ दे हैव ब्रॉट द कंट्री टू फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, इट मीन्स दे कैन look at, or they can at least have dreams for being fourth or the third largest economy. So ये जो स्टार्टअप इकोसिस्टम क्रिएट करना, अभी जिसे वो कहते हैं ना कि 1.25 लाख स्टार्टअप जो हैं वो आए, जिसने और 110 यूनिकॉर्न्स हैं। आपको पता है एक यूनिकॉर्न इज $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट। सो ये अब वो जिसे कहते हैं ना कि जो इंडिया का जो सोशल फैब्रिक है वो ऑब्वियसली हमारे इस पूरे रीजन के अंदर जैसे जैसे आप गांव से निकल के शहर में आते हैं, लाइफ बड़ी चेंज होती है। इंडिया के अंदर भी ये लाइफ जो है वो बड़ी तेज़ी से चेंज हो रही है बिकॉज वहाँ पे स्टार्टअप्स की बात है। हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इसलिए ख़राब है कि हर पाकिस्तानी तो रियासत की तरफ देख रहा है, प्राइवेट सेक्टर है ही कोई नहीं है। सो वो जो हैव और हैव नॉट्स की डिबेट है, ठीक है जी,
وہ زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. اینڈ دین امپورٹنٹ چیز یہ ہے, if we really have to empower the 50% of پاکستانی وومن, جو کہ ہماری جو پاپولیشن کا جو مکسچر ہے وہ تو گھر بیٹھی ہوئی ہیں. جو انڈیا کے اسٹیٹسٹکس آ رہے ہیں کہ 45% جو اسٹارٹ اپس ہیں جو ہوئے ہیں ان میں خواتین بہت آگے ہیں. سو وہ جاب کریشن کی بات کر رہے ہیں, وہ جابز لینے کی بات کر رہے ہیں کہ ہم جاب لینے والے نہیں ہیں, جاب دینے والے ہیں. اور ریسنٹلی پتہ ہے آپ کو, شاید ایک اسٹڈی بھی آئی تھی, دا انڈینز بیٹر نو دیٹ, جو سارے کو, کہ دا میجورٹی آف دا پیپل ان انڈیا اینڈ پرٹیکولرلی دا وومن, گرلس, young girls, they don't want to marry an IAS officer. جو انڈین ایڈمنسٹریٹو سروس آئی تھنک یا جو انڈین پولیس ہے وہ اس کو نہیں جوائن کرنا چاہتے. جیسے پاکستان کے اندر ہر شاید لڑکی کی خواہش ہوگی کہ اس کی شادی کسی فوجی سے ہو جائے یا پولیس والے سے ہو جائے یا کسی ایڈمنسٹریشن کے بندے سے ہو جائے. بٹ انڈیا کے اندر خواتین کی خواہش یہ ہے دیٹ دا بوائے از ہیونگ ہز اون اسٹارٹ اپ, اس کا اپنا اسٹارٹ اپ ہے, وہ کوئی $1-2 ملین کا کام کر رہا ہوگا. اگر وہ $5 ٹریلین کی اکانومی بننا چاہتے ہیں, انڈیا کے اندر ڈفرینٹ اسٹیٹسٹکس آتے رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ابھی ہم 4 ٹریلین کی ہیں, کیونکہ وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ جوش خطابت میں بہت سارے لوگ بڑی ساری باتیں کہہ جاتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ وائبرنٹ گجرات سمٹ کے اندر کیا نام تھا ان کا, مکیش امبانی صاحب, انہوں نے کہہ دیا تھا کہ پتہ نہیں انڈیا کی جو اکانومی ہے وہ $35 ٹریلین کی ہوگی. وہ امریکن پر بھی پریشان ہو گئے کہ ہماری $23 ٹریلین ہے تو اگلے 2047 تک انڈیا کی جو ہے وہ $35 ٹریلین کی کیسے ہوگی. لیکن سنس وہ پرائم منسٹر مودی سامنے بیٹھے ہوتے ہیں, کئی دفعہ یہ کر جاتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ جو ساری باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ سارا, بٹ یو ہیو ٹو گو ود دا اسٹیٹسٹکس, یو ہیو ٹو گو ود دا نمبرس. سو انڈیا کا جو 3rd لارجسٹ اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم ہے بھائی, 1.25 لاکھ اسٹارٹ اپ. سو یہ جو 1.25 لاکھ اسٹارٹ اپ ہے یہ دیں تاکہ آپ کا ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس بہتر ہو. ہمیں ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ہماری تو آبادی انڈیا سے بہت کم ہے, وہ تو اتنے اسٹارٹ اپس کریٹ کر رہے ہیں پھر بھی بہت ابھی فرق نہیں پڑ رہا. اسٹل آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی تعداد ہے وٹ ڈپینڈس آن دا اسٹیٹ فار ڈائریکٹ فوڈ گرین کے اوپر. سو یہ جو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کی ہماری جو پوزیشن ہے اس میں ارجنٹ ریفارمز چاہیے, گورننس چاہیے. شہباز شریف صاحب کو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ IMF سے ہم پیسے تو لے رہے ہیں, ہمارا مائکرو اکنامک کرائسس تو فار اے مومنٹ ڈائیورٹ ہو جائے گا, لیکن یہ جو ہیوی فارن ڈائریکٹ سروس ہم نے جو لی ہوئی ہیں یہ ہم نے اپنی اوبلیگیشن بھی تو پوری کرنی ہے. اور اگر ہم اپنی جو الیکشن کمپین کے اندر بڑے بڑے نعرے مارتے رہے, یہ کرتے رہیں گے, وہ کرتے رہیں گے, سو یہ پاورٹی ہو, جینڈر انیکوالٹی ہو, ایکسیس ٹو ایجوکیشن ہو, بزنس کے حوالے سے ہو, انکم کے معاملات ہوں, کئی لوگوں کی انکم بہت زیادہ ہے, کئی لوگوں کی بہت زیادہ کم ہے. سو اب جسے کہتے ہیں نا, کہا جا رہا ہے کہ ایک پراپر ہیومن کیپٹل کرائسس آ رہا ہے پاکستان کے اندر. سائلنٹ ہے یہ ایک ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی تھی ریسنٹلی جنہوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کا ہیومن کیپٹل ریویو جو ہے یہ کرائسس میں ہے. اسی وجہ آپ دیکھیں کہ جو پاکستانی لڑکے لڑکیاں ہیں دے ڈونٹ گو. اب اگر لڑکی کام کے لیے مڈل ایسٹ جانا چاہتی ہے تو اس کے لیے مسئلے ہیں. لوگ کہیں گے جی یہ کیوں جا رہی ہے, کیا جا رہی ہے, وہاں پہ کیا کرے گی, کیسے ہوگا, کیا معاملات ہوں گے, ٹھیک ہے. لیکن انڈین گرلز جو ہیں دے گو ایوری ویئر اینڈ دا پیرنٹس ہیو گیون دیم. ہمارا کیونکہ وہ مذہبی چھاپ ہے, پھر معاشرے کا وہ اتنا زیادہ ہے کہ جی بھائی وہ, لیکن آبویسلی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ چیزیں تو وہ یہ فیصلے تو کرنے پڑیں گے, بچوں کو گھر سے تو نکالنا پڑے گا. اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ 50% لوگ بیٹھ کے کھائیں اور 50% میں سے بھی تھوڑے سے کمائیں. جیسے ہمارا فار ایگزامپل آپ دیکھیں کہ ہماری 3.4 ملین لوگ تو پاکستان میں ٹیکس دیتے ہیں, 3.4 ملین ٹیکس دیتے ہیں اور 250 ملین کھاتے ہیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے کدھر جانا ہے اگر ہم نے یہی چیزیں کرنی ہیں. سو کویشچن یہ آتا ہے کہ ہم نے پاکستان کا جو فیوچر ہے اس میں اگر آپ کوالٹی ایجوکیشن نہیں دیتے لوگوں کو, یہ جو ٹیبوز ہیں, ٹھیک ہے جی, آپ دیکھیں نا یہ ٹیبوز نہیں توڑتے. اب پاکستان کے جو کہا جاتا ہے کہ ہائیسٹ نمبر آف چلڈرن جو ہیں وہ آؤٹ آف اسکول ہیں, ٹھیک ہے جی, تقریباً کہا جا رہا ہے کہ اوور 20 ملین بچے آؤٹ آف اسکول ہیں,
جن کی عمر 5 سے 16 سال کے بیچ میں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اگر 100 بچہ اسکول جاتا ہے، 100 بچہ اسکول جانے کے قابل ہے، تو ان میں 44 اسکول نہیں جاتے. تو یہ ایک پاکستان کا کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل ہے 25A، رائٹ ٹو ایجوکیشن. پھر یونیورسل ڈیولپمنٹ گولز ہم نے وہ بھی سائن کیے ہوئے ہیں. پھر ابھی UNDP کے ڈفرینٹ پروگرامز ہیں، ہم نے وہ بھی سائن کیے ہوئے ہیں. ابھی میں دیکھ رہا تھا، ایک رفیع اللہ کاکڑ صاحب ایک پاکستان کے بڑے اچھے تگڑے قسم کے ڈیولپمنٹ ایکسپرٹ ہیں، وہ ان کی میں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا، ریسرچ آرٹیکل ریسنٹلی میرے سامنے سے گزرا کہ پاکستان کے اندر بہت سارا پیسہ جو ہے وہ سینٹر سے پروونسز میں چلا گیا ہے، لیکن اور وہاں پہ اسکول بھی بن گئے ہیں صوبوں کے اندر. پرٹیکولرلی انہوں نے بلوچستان کی مثال دی، وہ اسکول بھی بن گئے ہیں، پیسہ بھی چلا گیا ہے، لیکن وہ اسکول خالی پڑے ہوئے ہیں، انرولمنٹ ہو نہیں رہی. کیوں کہ لوگوں کو جو ٹیچر اٹریکٹیو نہیں ہے، بلڈنگز اس طرح ہے نہیں ہے، پڑھائی اس طرح جاتا نہیں، بچے کا دل ہی نہیں کرتا اسکول جانے کو. بچے کو اسکول جائیں گے، بچے کو ٹیچر مارتا ہے. سو آپ نے یہ جو 44% جو چلڈرن آؤٹ آف اسکول ہیں، ان کو کیسے ٹھیک کرنا ہے؟ آپ بے شک تھوڑے اسکول بنا لیں، بٹ وہ اسکولوں کا کوئی نہ کوئی ایسا کرائٹیریا تو ہو کہ وہ صحیح طریقے سے جو ہے وہ ایٹ لیسٹ ہم یہ کہہ سکیں کہ بچوں کا جانا کا دل کرتا ہے. آپ پاکستان کی لٹریسی لیول کو دیکھ لیں، 59% ہمارا لٹریسی لیول ہے، یعنی کہ 40% سے زیادہ لوگ تو جاہل ہیں اس ملک کے اندر. جہالت اس لیول پہ چلی گئی ہے کہ 40% تو آفیشلی جاہل ہیں، جنہوں نے کچھ بھی نہیں پڑھا ہوا. اور پچھلے 5-10 سالوں میں کوئی بہت بڑا فرق نہیں پڑا. پچھلے 10 سالوں میں ہم یہی سن رہے ہیں 60% پہ، 59% پہ، 1-2% کم ہی ہوا ہے، زیادہ نہیں ہوا. سو اگر آپ نے لوگوں کو جاہل ہی رکھنا ہے، اس ملک کے اندر 44% بچوں نے اسکول نہیں جانا، اگر اس ملک کا لٹریسی ریٹ 59% ہے، تو دین بھائی لوگوں کو اسکل ڈیولپمنٹ کی طرف لے کے چلو نا. ان کو یہ چھوٹے موٹے کارخانے کھول دو، ان کو بزنس کی طرف لے کے جاؤ، ان کو انوویشن کی طرف لے کے جاؤ، ان کو اسٹارٹ اپ کی طرف لے کے جاؤ. ایٹ لیسٹ وہ اسکول نہیں جاتا نہ جائے، ٹھیک ہے، لیکن وہ ایٹ لیسٹ بزنس جنریٹ کرے، کچھ نہ کچھ ایسا تو کرے کہ وہ خود بھی کمائے، آگے بھی دے. سو یہ تو راستہ دیں. سو اگر ہم نے اس لیول آف لٹریسی کے ساتھ جانا، دیکھیں اس 59% میں ہمارا پبلک اسکول پرائیویٹ سسٹم ہمیں پتہ نہیں کیا ہے، ہم بھی تو اسی سسٹم سے پڑھ کے آئے ہوئے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہمارے پبلک اسکولس کی کیا پوزیشن ہے. وہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہاں پہ بھی بھارت کے اندر بھی کوئی پبلک اسکول جو ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہوں گے، بٹ ڈیفینیٹلی مجھے اتنا پتہ ہے، میں نے جو ججمنٹ کی ہوئی ہے کہ انڈیا کے جو لوگ ہیں وہ انگریزی اچھی بولتے ہیں. اور میرے گاؤں کے کچھ لوگ تھے، وہ مڈل ایسٹ ہے، مجھے انہوں نے بتایا کہ بہت سارے انڈیا کے جو لوگ ہیں وہ مینیجریل پوزیشنز میں اس لیے آ جاتے ہیں بیکاز دے آر گڈ ان کمیونیکیشن اینڈ دے آر گڈ ان انگلش اینڈ دے کین ڈیل بیٹر ود دی عربس. اپنے جو اونرز ہوتے ہیں، مالک ہوتے ہیں، ان سے اچھے ڈیل کر لیتے ہیں. سو آپ کی جو یوتھ ہے وہ 60%، 65-70% کے قریب ہے، ٹھیک ہے جی. سو یہ جو جسے کہتے ہیں نا کہ اب آپ دیکھیں کہ پاکستان کی لارجلی بڑی جو خواتین کا سیگمنٹ ہے وہ الٹریٹ ہے. کہا جاتا ہے کہ 61% پاکستان کی جو رورل وومن ہے دے آر الٹریٹ، 61%. اور جو 39% لٹریٹ ہیں، آپ امیجن کر لیں کہ گاؤں کے اسکول میں کیا ہوتا ہے. بی اے کی ڈگری لی ہوئی ہے سندھ میں، تو بی اے کی ڈگری کی یہ حالت ہے، جہاں ہمارے بلاول بھٹو زرداری صاحب جہاں پہ ان کی حکومت پچھلے 20 سال سے ہے، 15 سال پہلے اور ابھی یہ 16واں سال شروع ہو گیا ہے، وہاں پہ کالجز کی پوزیشن یہ ہے. خود تو بلاول صاحب آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے ہیں، وہاں پہ پوزیشن یہ ہے، مجھے لڑکے بتاتے ہیں وہاں سے آ کے کہ دا مومنٹ ایک جگہ پہ پیپر آتا ہے کسی اسکول کالج میں، لوگوں کو پیپر پہلے ہی آؤٹ ہو جاتا ہے، وہ پیپر 20-30 ہزار روپے کا لوگ لے لیتے ہیں پبلک سروس کمیشن کے، باقی وہ بھی لیک ہو جاتے ہیں. باقی جو کالج یونیورسٹیوں کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. سو پبلک سیکٹر وہ پیپر لیک ہو جاتے ہیں 20-50 ہزار روپے لے کے، اینڈ دین لوگ کیا کرتے ہیں، جہاں پہ پیپر ہونا ہوتا ہے جس بلڈنگ میں، اس سے تھوڑا دور فوٹو کاپی مشین لگ جاتی ہے، اور اس فوٹو کاپی مشین کے اندر آپ پیپر جو ہے فوٹو کاپیاں کر کر کے دی جاتے ہیں. اور اگر کوئی تھوڑے ٹیکنیکل پیپر ہو تو کہیں بیچ میں اس طرح کے نمونے بھی ہوتے ہیں جو ان پیپرز کی جو فوٹو کاپی ہے وہ ساتھ اٹیچ کر کے آنسر شیٹ کے تو واپس آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا یہی جواب ہے. مطلب وہ اوپر سے دیکھ کے بھی کاپی نہیں کر سکتے، بٹ دے اسٹل وانٹ ٹو بی ان اے پبلک سیکٹر جاب.
یہ ہم نے حالت کر دی ہے، یہ ہم نے حالت کر دی ہے. سو ہمیں دیکھنا ہے کہ اگر ہم نے اپنا جسے کہتے ہیں نا اپنی یہ جو ہیومن ڈیولپمنٹ اگر ہم نے ٹھیک نہ کی تو ہم وی وونٹ بی ان اے پوزیشن ٹو ڈیلیور. سو اسٹارٹ اپ پہ فوکس کریں. یہ انڈیا کا جو مائنڈ سیٹ ہے نا، یہ کراچی میں لوگوں نے یہ اسٹارٹ اپ پہ فوکس کیا ہے. ہمارے جو ینگ لڑکے لڑکیاں باہر سے پڑھ کے آ رہے ہیں، دے آر کمپلیٹلی ڈفرینٹ. ان کا مائنڈ سیٹ ہے، ان کا مائنڈ سیٹ ایسا نہیں ہے جو ہمارے بابوں کا. لیکن ان کو ظاہری بات ہے، یہ اوور آل ایک کلچر ڈیولپ ہوتا ہے. اس اے کلچر انڈیا کے اندر یہ کلچر ہے. ٹھیک ہے، انڈیا کے لوگ کیونکہ آئی ٹی میں ہیں اور ان چیزوں میں ہیں، آپ ایک تو ان کو ظاہر بات ہے وہاں پہ آج کل امریکہ کے اندر ان کو ایڈمیشنز بھی بہت مل رہے ہیں. وہاں کی جو مڈل کلاس ہے وہ اٹھ رہی ہے. سو امریکہ کو ویسے بھی انڈیا اس لیے بھی اچھا لگتا ہے کہ بھائی ایک تو ان کو ایڈمیشن دو، دوسرا ان کا ڈیاسپورا تگڑا ہے، تیسرا یہ ہے کہ وہ واپس بھی آتے ہیں اور آ کے پھر وہ کنٹریبیوٹ بھی کرنا چاہتے ہیں. سو آئی ہیو سین وین آئی واز ان باسٹن، آئی میٹ اے ویری ایک بزنس مین کو میں ملا جنہوں نے مجھے بتایا، ہی واز این انڈین. انہوں نے مجھے بتایا، وی ور ایٹ اے کانفرنس ان ہارورڈ، انہوں نے مجھے بتایا کہ جو مڈرنا ویکسین ہے اس کے اوپر اس کے بننے میں if he said that کہ اگر میں یہ کہوں that 1% of the contribution in the Moderna جو ویکسین تھی وہ ہماری کمپنی کی تھی. آئی تھنک ان کی کمپنی کا نام سم تھنگ باسٹن کے ریلیٹڈ ہی تھا ان نیو یارک. سو دا کوشچن از یہ چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. سو اب تو وہ پرائیویٹ سیکٹر میں بہت زیادہ ہیں. سو یہ میں سمجھتا ہوں اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنے لوگوں کو دیکھیں جب وزیر اعظم سیمی کنڈکٹر کی بات کر رہا ہو، دیکھیں بھارت کا وزیر اعظم چائے بیچنے والا تھا، بھائی ہی واز اے ٹی سیلر، بٹ ایز اے پرائم منسٹر ہی از ٹاکنگ اباؤٹ واٹ؟ ہی از ٹاکنگ اباؤٹ سیمی کنڈکٹر انڈسٹری. ہی از ٹاکنگ اباؤٹ میں آپ کو $10 ارب کا پیکیج دوں گا، ملک کے اندر تباہی مچا دو. کس چیز کی؟ سیمی کنڈکٹر کا بزنس کرنا ہے بھائی، الیکٹرک وہیکلز لانی ہے بھائی. ہم نے اپنے جو مینوفیکچرنگ کو امپروو کرنا ہے. چائنا پلس ون اسٹریٹجی کے تحت بہت سارا جو بزنس ہے وہ اب چائنا سے انڈیا آ رہا ہے. سو بھائی اس میں پیسہ لگانا ہے. سو وہ ڈائریکشن دے رہے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگلے 5-10 سالوں کے اندر انڈیا بہت زیادہ تیزی سے ترقی کر سکتا ہے، بیکاز ان کے پاس ایک وہ جسے کہتے ہیں نا ایک سسٹم موجود ہے، بس انہوں نے اس سارے پروسیس کا فائدہ اٹھانا ہے. سو ہم نے اس چیز کو دیکھنا ہے بھائی ہمارا اس میں کیا لین دین ہے، ہماری اس میں کیا چل رہا ہے، ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں اس پروسیس میں. ہم نے کیا یہ جو یہی روتے رہنا ہے کہ جی ہمارا قرضہ بڑھ گیا ہے، یا دنیا باہر کی ہمیں یہی کہتی رہے گی کہ بھائی جان تو الیکشن ٹھیک نہیں ہویا، اپنے الیکشن ٹھیک کراؤ. ابھی وہ ڈونلڈ لو صاحب جو ہیں انہوں نے کانگریشنل پینل کے سامنے اپنی رکھ دی ہے نا، ریٹن اسٹیٹمنٹ دے دی ہے. انہوں نے کہا ہے پول irregularities ہوئی ہیں، لیکن وی وانٹ ٹو ہیلپ پاکستان ٹو نیویگیٹ تھرو اٹس کرائسس، اکنامک کرائسس. ترس کھا رہے ہیں دنیا ہمارے اوپر کہ بھائی یہ ملک جو ہے مشکل میں ہے، اس کے ساتھ ہمارا پرانا تعلق رہا ہے، اس کے ساتھ تعلق جوڑ کے رکھو. مشکل میں ہے، اسی مشکل میں ہیلپ آؤٹ کرو گے. جیسے انڈیا سری لنکا کی ہیلپ کر رہا ہے، امریکہ پاکستان کی ہیلپ کرنا چاہتا ہے، ہیلپ کیے جا رہا ہے. اینڈ بہت سارے جو لوگ پاکستانیوں کے بارے میں تو یہ مشہور ہے کہ دے آر ویری کلیئر ان ون تھنگ، فالو دا منی. پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، اینڈ دین باہر والے ڈونرز کو پکڑ کے ان سے انویسٹمنٹس کراتے رہو، یہ کرتے رہو وہ کرتے رہو. سو نریندر مودی اگر اے آئی کی بات کر رہا ہے، سیمی کنڈکٹر انڈسٹری کی بات کر رہا ہے، اسٹارٹ اپ کی بات کر رہا ہے، بھائی ہمارا وزیر اعظم کس سے باتیں کر رہا ہے یہ؟ اور وہ یہ چیزیں ایک بہت بڑا طبقہ ہے انڈیا کے اندر which doesn't like نریندر مودی for one reason or the other. لیکن وہ انہوں نے اپنا ٹیبل سجایا ہوا ہے. ایک ٹیبل کے کونے پہ جناب اس نے کہا ہے جی کشمیر جانا ہے، وہاں پہ جا کے ڈیولپمنٹ دینی ہے اور کشمیر کا کانسٹیٹیوشن سٹیٹس بدل جانا ہے. اروناچل پردیش جانا ہے، چین کو تنگ کرنا ہے، امریکہ کے ساتھ ایک اور ڈائلاگ کرنا ہے، مالدیوز کے مقابلے پہ بھی کچھ لے کے آنا ہے، انٹرنل ریفارمز کرنی ہے، CAA لے کے آنا. پورا ایک اس اسٹیٹ وچ از ورکنگ، ایک پراپر آپ کے سامنے اسٹیٹ ہے جس سے آپ کو پتہ چل رہا ہے یار کہ یہ اسٹیٹ تو کام کر رہی ہے اور لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے. سو مے بی they have to do they should do
and they are not doing what the people expect from them. But at the same time, they are at least setting the agenda. They are at least setting the agenda. वो एक एजेंडा तो सेट कर रहे हैं ना, कि अपने लोगों को एटलीस्ट बता रहे हैं कि दिस इज़ वेयर यू हैव टू वर्क एंड दिस इज़ व्हाट वी आर ब्रिंगिंग फॉर यू. सो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट तब बेहतर हो सकता है अगर हम अपने लोगों की डायरेक्शन बदलें. स्टेट डजंट हैव द कैपेसिटी. स्टेट कारोबार नहीं कर सकती. मैं इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर को सुन रहा था, उन्होंने कहा बेचो एयर इंडिया को. हम वो फैसले हम 500 अरब रुपए ज़ाया कर रहे हैं अपनी इंडस्ट्री उसके ऊपर सालाना, मेरा ख्याल है PIA के ऊपर, बिकॉज इट्स अ वाइट एलिफेंट, इट्स नॉट अर्निंग अ सिंगल मनी फॉर पाकिस्तान. उन्होंने बेच दी, हम अभी तक नहीं बेच पाए. डरते हैं कि वो जो सैकड़ों लोग हैं, हज़ारों लोग हैं, बेरोज़गार हो जाएंगे, हम इलेक्शन हार जाएंगे. सो फॉर द स्टेट यू हैव टू टेक डिसीजंस. So give us hope, give people hope so that they have a better future.